आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कल के लेक्चर में थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। हमने करबला की तारीख और करबला की तारीख हदीसी ये मोबाइल की सेशन कल हमने करबला की तारीख और तारीख नवीसी के ऊपर कुछ अर्ज किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना नुक्ता नज़र और उस इल्मी जहद को आप तक पहुँचाने में नाकाम नहीं रहा होगा, और अगर कुछ तशनगी रह गई होगी तो यकीनन वो मेरी कमी नहीं होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आपके अज़ान आलिया तक अपना मतलब पहुँचा सकूँ और आसानी से पहुँचा सकूँ, ताकि आप मेरे मतलब से वाक़िफ़ हो सकें। कल जो मैंने अर्ज किया वो ये किया कि जिस तरह से आज की मॉडर्न दुनिया तारीख नवीसी को देखती है, मुसलमानों ने उसी अंदाज से तारीख नवीसी तहरीर की है या बनाई। और उसमें मैंने कुछ उन असहाब का जिक्र किया था कि जिन्होंने तारीख नवीसी के मुसलमानों में उन पैटर्न्स को रिवाज दिया या उनकी तरवीज की कि जो आज हमें शुबहात को ज़ाहिर करने में मदद है। इसमें मैंने अल-मदाइनी का जिक्र किया कि मुसलमानों में वो एक काबिल फ़ख्र नाम है कि जिसने उन पैरामीटर्स का आदा किया जिस पर चलकर आइंदा आने वाले मुहद्दिसीन ने हदीसों की बुनियादें रखी। और ये मुहद्दिसीन उम्मत मुस्लिमा के तमाम फ़िरक़ों से मुतालिब रहे हैं, ख्वाह वो असना अशरी हो या गैर असना अशरी। उसमें मैंने उन उलमाए कराम का भी जिक्र किया कि जिन्होंने उलमा चाहे वो असना अशरी थे या गैर शिया, उन्होंने उन्हीं रुझानात का इजहार भी किया और उनके ऊपर अपने आप को पाबंद भी किया। मुहद्दिसीन के इस तर्ज पर ही तारीखदारों ने तारीख नवीसी का आगाज किया। हमने कल किसी हदीस और किसी तारीख का जिक्र नहीं किया कि हम किस तारीख को ऑथेंटिक कह रहे हैं और किस तारीख को ऑथेंटिक नहीं कह रहे हैं। हमारे इस सेमिनार का या मेरी इन मालूमात का मकसद भी सिर्फ इतना है कि मैं आपके जहनों तक इस बात को कन्वे कर सकूं कि आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए मैं जब किसी भी तारीख को पढ़ रहा हूँ तो ये जांच सकूं कि असल हकीकत क्या है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने पैरामीटर्स बताए थे कि वो कौन से कम से कम 5 अवामिल हैं या 6 अवामिल हैं जो किसी एक अच्छी तारीख में मौजूद होने चाहिए, उसके आखिर में मैंने ये दर्ज किया था कि इसी को कहा जाता है कि ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का ये मकसद नहीं हुआ करता कि खुदा ना वास्ता किसी शख्स ने कोई लफ्ज़ किसी बदनीयती से कहा है और उसकी नीयत को जानने के लिए मैं किसी चीज़ को तलाश करूँ, या किसी ने जानबूझकर कोई चीज़ छोड़ दी है। बिटवीन द लाइंस उस चीज़ को कहा जाता है कि जो मौजूद एसेंशियल्स अगर कहीं दस्तयाब हैं, उन तमाम का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकें कि क्या असल है और क्या असल नहीं है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट उस मेथोडोलॉजी को करबला के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं माजरत चाहूँगा कि इन डेप्थ स्क्रूटनी मैं यहाँ नहीं कर सकूँगा। एक तो किल्लत वक्त, बड़ा अजीब जुमला होता है जब ये कहता है कोई स्पीकर ये कहे कि मैं माइक पर खड़ा हूँ और मैं डाइस पर खड़ा हूँ और मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन बहरहाल वक्त महदूद हुआ करता है और मौके महदूद होते हैं, वक्त तेज़ी से गुजरता जाता है, लेकिन हमें किसी सही नतीजे पर पहुँचना भी होता है।
میں آپ کو کچھ اصول یہاں بتاتا جا رہا ہوں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم واقعات کی پرکھ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے آنے والا واقعہ کس قدر درست ہے اور کس قدر درست نہیں ہے۔ اس میتھڈالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، ہم کربلا کو عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبل از کربلا، دوران کربلا یا درمیان کربلا، اور بعد از کربلا۔ وہ کون سے عوامل تھے یا وہ کون سے محرکات تھے جو کربلا کا موجب بنے؟ یقیناً عام طور پر ہم واقعات سے آگاہ ہیں۔ دوران کربلا کیا ہوا اور بعد از کربلا کیا ہوا؟ قبل از کربلا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ماضی بعید اور ایک ماضی قریب۔ ماضی بعید فی الحال میں اس کا تعارف کرا کے پھر فردن ان اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل کرتا ہوں۔ دوران کربلا کو بھی ہم نے کچھ اسٹیجز میں تقسیم کیا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور کربلا کے بعد جن رجحانات نے جنم لیا یا جو واقعات کربلا سے اخذ ہوئے، قبل از کربلا بہت ماضی بعید جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہی دعوت عشیرہ، وہی کربلا کا میدان، وہی ایک بات آپ کی جو چلی کہاں کرا شیخ آپ نے سنا ہوا، دعوت عشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور خود کربلا کا جاتا ہے۔ اس سیمینار کے لیے ہم فی الحال اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہے، اس کے لیے ہم نے علیحدہ کچھ سیشنز تیار کیے ہیں، ICI کا آپ کو اچھا پتا ہے۔ ماضی قریب شہادت امام حسن علیہ السلام سے اور کربلا روانی تک، یعنی وہ استبداد کا 10 سال کا پیریڈ جس میں امام حسین علیہ السلام اس استبدادی قوت کے سامنے سینہ سبر رہے۔ صلح الحسن، جن لوگوں نے میرے صلح الحسن کے اوپر لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا طویل موضوع ہے اور اتنا ڈیبیٹیبل موضوع بھی ہے، جو یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوال اٹھاتا ہوگا کہ جس شخص سے امیر المومنین ساری زندگی لڑتے رہے، ان کے صاحبزادے امام حسن نے کیسے ان کے ساتھ غور و فکر کرا۔ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو میں کر چکا ہوں اور وہ ICI کا والوں کی سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا تو اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ خود اس صلح کے وقت امام الحسن علیہ السلام کا رویہ اور کردار کیا رہا ہے، اس کے اوپر تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا۔ حسنین حیدر جیسے تاریخ دان جنہوں نے بعد میں آ کر اس کی بہت ساری جہتیں نکالی ہیں، وہ اپنی کتابوں میں یہاں تک کہتے ہیں کہ امام حسن مکمل طور پر عثمانی تھے، اور وہ اپنی کتاب میں یہ تک لکھتے ہیں اور جو انہوں نے پروف دی ہیں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ امام حسین خدا اس صلح کے وقت جبراً ایک کمرے میں بند کرنا پڑا اور پھر یہ صلح عمل میں آئی۔ یہ جن 2 کتابوں کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے یہ غیر شیعہ کتابیں ہیں۔ تدخیر الجنات اللسان من سعب معاویہ بن ابی سفیان مع مدح جلیب الاصلاط الحق العلی ابن حجر الحتمد بن علی بن حجر المصری، جس کا شرح ابو عبد الرحمن المصری الاسری سے لکھی یہ کتاب، اور شدت من حیات الحسینی علامہ علائی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کا ذکر کامل ابن اصیل اور علامہ جلیل طبری نے بھی کتابوں میں کیا ہے، اور ان 2 کتابوں کا ذکر صرف یہاں موجود نہیں ہے، یہ ایک لسٹ ہے اہل تسنن کی کتابوں کی جو بڑی مستند تسلیم کی جاتی ہیں، ان میں بھی ان واقعات کا ذکر ہے جس کا ذکر ان 2 کتابوں میں کیا گیا ہے۔
کل مجھے کہا گیا تھا کہ جو یہ ورلڈ ڈاکیومنٹ دکھائے جاتے ہیں اس کی فوٹو کاپی مل جانی چاہیے. اصولی طور پہ ICIR والوں نے کہا تو تھا, ICIR نے کہا تھا کہ اس کی کاپی ملے گی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا کہ وہ کاپیز آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. سیمینار کا اصول یہ بھی ہوتا ہے, کل کچھ اصحاب نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ پہلے سے آپ کے ہاتھ میں ہو. یہ ایک بہترین طریقہ ہے, اچھا طریقہ سیمینار میں اس طرح ہوا کرتا ہے. بہرحال نیکسٹ ٹائم اس کو بتائیں گے انشاءاللہ, یہ دیکھیں گے. اور یہ ساری چیزیں ICIR والوں کے پاس سے اویلیبل بھی ہوگی. اس میں آپ نے کتاب کا نام دیکھ بھی رہے ہیں جس کا نام آپ سمجھتے ہیں صوائب المحرقہ رد علی البدع والزندقہ. یہ کتاب آپ کی مخالفت میں لکھی گئی. یہ تمام کتابیں بھی آپ کی مخالفت میں لکھی گئی, اور جن 2 کتب کو میں نے پہلے تعارف کرایا وہ بھی آپ کی مخالفت میں لکھی گئی. لیکن ان کتب میں وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کے حق کا ثبوت بنتی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوائب المحرقہ تو شاید آپ ہی کی کتاب ہے. اس کے جواب میں آیت اللہ نوری نے صوائب المحرقہ فی جواب الصوائب المحرقہ بھی تحریر کی تھی. اس کا ترجمہ ابھی تک اردو میں نہیں ہو سکا. پر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کوئی واقعہ درپیش نہیں آیا. مستند کتب میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ روزانہ راستہ امام حسین علیہ السلام کی صلح کے موقع پر امام حسین علیہ السلام پر کوئی جبر کیا گیا. میں نے کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا یہاں نام ذکر کیا جن میں یہ سب ہی متبرع نام ہیں. سلیمان بن سرد ہے جو تبابین میں شمار رہا ہے, حجر بن تنیہ جن کو شہید کیا گیا ابھی معاویہ کے زمانے میں, عدی بن حاتم ہے جنہیں شہید کیا گیا, شعبان ابن ابی لیلہ ہے, اور مسیب ابن رجیہ ہیں. یہ تو کربلا سے موجود ہے. اس میں سلیمان بن سرد اور عدی بن حاتم وہ افراد ہیں جو آ کر امام حسین علیہ السلام سے اس صلح کے فوراً بعد لڑے سے مراد ہے ان سے سخت کلامی. میرے منہ پہ خاک یا خاک مدن میں کہوں مزلل المؤمنین یا مزلل المسلمین کا لفظ انہی اصحاب سے منسوب ہے کہ وہ امام حسن کو کہتے رہے صلح کے بعد. یہ افراد, میں صلح حسن پہ فلحال بحث نہیں کر رہا, نہ مجھے یہ نام ہمارا موضوع ہے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو جو جواب دیا وہ جواب ان 2 کتب میں بھی موجود ہے, اور جن کتب کا میں نے تعارف کرایا ان میں بھی موجود ہے, اور آپ کی کتب میں بھی یقیناً موجود ہے. انہوں نے عدی بن حاتم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس جنگ کو آپ کے والد نے مسلسل جاری رکھا, آپ کے بھائی نے اس جنگ کو نہایت آسانی سے ختم کر دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. مختصر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ صلح کی ہے تو اس وقت 40,000 لوگ ان کے ساتھ فوج میں اس جگہ پر موجود تھے جہاں یہ سو کالڈ صلح ہوئی. آج اس جگہ کو عراق میں فلوجہ کہا جاتا ہے. این اسی جگہ پر یہ معاملہ طے پایا. صلح کے اوپر مجھے مزید بحث نہیں کرنی کیونکہ ایسا اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں کوئی صلح نظر نہیں آئے گی اور کوئی شرط شرائط نامہ بھی تحریر نظر نہیں آئے گا. بہرحال وہ آج ہمارا پہلی موضوع نہیں ہے. لیکن یہ وہ محرکات ہیں جو کربلا کا موجب بنے ہیں انتہائی قریب زمانے میں. امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا. پہلے یہ گروپ کی صورت میں بھی آئے ہیں, پھر فردن بھی آئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسن